वेलकम बैक नाज़रीन। अमजद साहब, ब्रेक पे जाने से पहले आप कुछ अपनी स्ट्रेटजी के बारे में अपडेट कर रहे थे जो मौलाना साहब के लिए आपने कोई डिफ़ाइन की है या कोई डिज़ाइन की है। आप बातचीत पे यकीन रखते हैं, वो मुतालबात करते हैं, फिर उनके साथ एंगेज किया जाता है। हुकूमती वज़रा और हुकूमत की जो जिम्मेदारान हैं बशमूल प्राइम मिनिस्टर वो राब्ते में हैं और बिलावल ज़रदारी भुट्टो भी उनसे राब्ते में है। सारी जो क़यादत है इस वक्त कोलिशन गवर्नमेंट की वो मौलाना साहब से राब्ते में है। उनके जो मुतालबात हैं उस पर बातचीत होगी और उनकी चीज़ों को कुछ जो रिजर्वेशन हुकूमत की तरफ से होंगी जो मौलाना साहब के मुतालबे में होंगे तो कहीं ना कहीं मीटिंग पॉइंट आ जाएगा तो वो चीज़ें रिजॉल्व हो जाएंगी। लेकिन सर प्रॉब्लम ये है ना, प्रॉब्लम ये है कि इस जब 2 ऐवानों से एक बिल पास हो गया है तो एतराज़ क्या था? मैं तो एग्जैक्टली ये जानना चाह रही हूँ कि सदर साहब ने क्या एतराज़ था, किस पॉइंट पे एतराज़ था जो वापस भेज दिया है? देखिए ये तो अब जब वो सारा डिटेल उसकी सामने आएगी ना तो सर कल से अभी तक डिटेल सामने मैंने नहीं आई। देखा उसमें कि क्या इतराज प्रेसिडेंट साहब ने उस पर लगाया है, क्योंकि ज़ाहिर है जो इतराज लगाया जाता है वो तहरीरी लिखा जाता है तो वो जब उसकी सारी तहरीर सामने आएगी तो फिर उसकी डिटेल सर भी कल आ से जाएगी। सदर साहब ने वापस भेजा हुआ है। कल की ये खबर, कल हमारे सामने ये खबर आई थी तो अभी तक पता ही नहीं चला कि क्या एतराज़ लगा है। देखो मैं तो एक फार फ्लंग एरिया से हूँ और अपने हल्के में हूँ, ठीक है, तो मीडिया पे चूंकि ये चीजें रिपोर्ट नहीं हुई पूरी तरह तो इसलिए मुझे जो इतराज आयद किया गया है उसके मुतल्लिक डिटेल मेरे पास नहीं है। तो लेकिन अमूमन ये होता है कि जब एग्री ना करें तो वो फिर उसको वापस भेज देते हैं, तो वापस आके दोबारा पार्लियामेंट में पेश होता है बिल तो उस पर दोबारा डिबेट हो जाती है या जिस शेख पे एतराज होता है उस पे बात हो जाती है, जो मूवर होता है वो उस पे अपना मौक़िफ़ बयान करता है, बाकी लोग भी उस पे अपना मौक़िफ़ बयान करते हैं। मुझे सब अभी आपके नॉलेज में नहीं है, मैं कर्नल साहब से जान लेती हूँ। कर्नल साहब, हमने कोशिश की कि अमजद साहब से पता चले कि किस चीज़ पे एतराज़ था या किस पॉइंट पे एतराज़ था जो प्रेसिडेंट साहब ने सिग्नेचर किए बगैर वापस भेज दिया। लेकिन ये है ना कि 26वीं तरमीम के लिए मौलाना साहब के साथ वादे वही तो किए गए थे उस बिल के हवाले से। अब मौलाना साहब का एतराज़ ये है कि 26वीं तरमीम में तो हमने साथ दे दिया, अब उसके बाद जो फ़ौरन बाद बिल पास हुआ 2 ऐवानों से हो गया, पहले तो सदर साहब ने सिग्नेचर्स नहीं किए, इस पे मौलाना साहब एग्रेसिव हो गए, अब एतराज़ लगा के वापस भेज दिया, अब मुलाकातें कर रहे हैं। सर मुलाकातें करने से क्या फ़र्क पड़ता है? आप जो अगर बिल है 2 ऐवानों से पास हो गया है तो सदर साहब सिग्नेचर करते हैं, मौलाना साहब एग्री हो जाएंगे। मौलाना साहब से मुलाकातें करके क्या एग्री करवाना चाह रहे हैं आपके ख्याल में? जी असल बात तो जो आपने कही है वही है कि एग्री मौलाना साहब से जो है जो बाकी तमाम की तमाम चीज़ें हुई हैं उसी तरीके के ऊपर कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं कि जिसके ऊपर अब हुकूमत चाहती है कि जी मौलाना साहब के ऊपर प्रेशर डाल के और भी चीज़ें एग्री करवा ली जाएं। ये जो बिल है स्कूल्स का या जो इनके मदारिस का, ये कोई इशू नहीं है, बहुत छोटा सा इशू है और इसके ऊपर एतराज भी जो भी लगा है वो सिर्फ एक जो प्रेसिडेंशियल पावर है कि जी वो उस चीज को रद्द कर सकते हैं फॉर द टाइम बीइंग और वापस भेज सकते हैं टाइम गेन करने के लिए, ये सिर्फ वो वाली चीज है, इसके अंदर और कोई चीज भी नहीं है। जो मदारस के बारे में पॉलिसी है हुकूमत की वो हम देख रहे हैं कि कब से बन रही है और आज तक बन नहीं सकी है। ये बिल्कुल वही हाल है जैसे कि वो जो हमारा रिबा के ऊपर था हिसाब किताब, उसके ऊपर जुबानी जमा खर्च हो रहा है लेकिन उस पर अमल कोई नहीं हो रहा, चाहे वो पीटीआई की गवर्नमेंट हो, चाहे वो पीएमएलएन की गवर्नमेंट हो, चाहे वो पीपीपी की गवर्नमेंट हो। तो यही हाल जो है ये जो मदारिस के बिल के या उस चीज के रूलिंग के बारे में है। तो इसके ऊपर जो एतराज है वो कोई एतराज नहीं है, सिर्फ डिलेइंग टैक्टिक्स है जो कि प्रेसिडेंशियल जो पावर्स है उसके अंदर आ जाता है और वो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन और कन्ना साहब जो बाकी आप कह रहे हैं कि कुछ चीज़ें मनवानी है मौलाना साहब से, एक जाने की चीज़ें मनवाने के लिए अगर ये डिलेइंग टैक्टिक्स भी हैं तो मौलाना साहब ने भी तो 8 तारीख की धमकी दे दी है ना कि अगर 8 तक इसको पास नहीं करेंगे, इस पे सिग्नेचर्स नहीं होंगे तो हम सड़कों पे निकलेंगे। और इसमें तो कोई शक नहीं है कि मौलाना साहब के पास स्ट्रीट पावर है, वो लोग लेके निकल सकते हैं, टफ टाइम भी दे सकते हैं। जी
اگر اسٹریٹ پار کی بات کریں تو جو پی ٹی آئی کے پاس اسٹریٹ پار ہے اس جیسی اسٹریٹ پار تو مولانا کے پاس بھی نہیں ہے. ہاں صرف اس صورت میں ہے کہ اگر ان کو روکا نہ جائے. جس ٹائپ کی رکاوٹیں پی ٹی آئی کے لیے کھڑی کی گئی ہیں, اگر اس ٹائپ کی رکاوٹیں جو ہیں وہ ان کے لیے کھڑی کی جائیں تو ان کا کوئی بندہ اپنے گھر سے بھی نہیں نکلے گا. اچھا دیکھیں بات یہ ہے کہ مولانا صاحب جو ہیں یہ آج کے نہیں ہمیشہ سے اس بات کے مشہور ہیں کہ یہ ہر ایک حکومت کے ساتھ ہوتے ہیں اور ہر ایک حکومت سے اپنی ہی باتیں بنواتے ہیں. کبھی خود کچھ بھی نہیں انہوں نے دیا ہے, ان کے پاس ہے کیا دینے کے لیے سوائے اس کے کہ ان کے پاس کیبنٹ ممبرز ہیں اور اس کی وجہ سے وہ پریشر ایک ان کا جو ہے وہ قائم ہے. تو یہ باتیں جو ہیں اس کے اوپر اگر آپ چلیں گی تو یہ صرف ایک پولیٹیکل پروسیس ہے جس کو بنا کے پیش کیا جا رہا ہے. اور مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ شاید یہ ملی بھگت ہو یہ جو اس وقت پی ڈی ایم کی حکومت ہے ان سب کی کہ جی اس کو ہم کیسے سرخیوں کا جو ہے وہ بنا سکتے ہیں, جو ہیڈ لائنز کا حصہ بنا سکتے ہیں. اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے اس کی اہمیت. مہندر صاحب سے جانتے ہیں. مہندر صاحب ابھی آپ کی 26 تاریخ کی ڈسکشن بڑی گرما گرم طریقے سے زیر بحث ہے, اوپر سے مولانا صاحب نے بھی 8 تاریخ کی کال دے دی ہے. مولانا صاحب کے آپ کی پارٹی کی ملاقاتیں ہوئی ہیں, کوئی رابطے روابط ٹیلی فونک کوئی رابطے یا جسے کہتے ہیں کہ بیک ڈور رابطے کوئی ہوئے ہیں مولانا صاحب سے, معاملہ ٹھیک ہے ان کے ساتھ؟ دیکھیے جو کرنل صاحب نے بات کی ہے وہ بڑی جو ہے نا پتے والی بات کی ہے کہ مولانا صاحب کے بل کو روکنا, تو وہ 26 تاریخ کو اور وہ باقی جو میٹرز ہو رہے ہیں جس طرح سے سوشل میڈیا پہ جو چیزیں چل رہی ہیں ان سب چیزوں کو جو ہے وہ سائیڈ لائن کرنے کے لیے اس خبر کو بیچ میں لایا جا رہا ہے کہ وہ 26 تاریخ والی جو شہادتیں ہوئی ہیں, جو ظلم اور بربریت ہوئی ہے, اس کو جو ہے وہ سائیڈ لائن کیا جا سکے. باقی تو دیکھیں جب آپ نے مولانا صاحب نے ان کو 26ویں ترمیم پہ ووٹ دے دیا تو یہ کمٹمنٹس تو ہوئی تھی کہ جی وہ بل بھی کریں گے, پھر دونوں اسمبلیوں سے بل پاس ہوئے تو تب آپ کو نہیں نظر آیا. اب زرداری صاحب تو وہ صرف اور صرف میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے کرنل صاحب نے بات کی کہ یہ وقتی طور پہ اخباروں کی سرخیوں کو چینج کرنے کے لیے, میڈیا کے ٹاک شو پہ ٹاپک چینج کرنے کے لیے انہوں نے اس چیز کو کر دیا. ہم کہیں اور نہیں جاتے. مولانا صاحب نے بھی ان کے ساتھ مل کے یہ کیا, نہیں مولانا صاحب نے نہیں کیا, یہ آصف زرداری صاحب جو ہے وہ صرف اس چیز کو کرنے کے لیے کی جانب سے یہ ٹیکٹس یوز کی گئی ہے. اس سے کیا وہ کروں, اگر میں یہ بھی کہوں کہ آج آپ نے بھی جب پروگرام سٹارٹ کیا تو سب سے پہلی لائن وہی آپ نے پڑھی ہے, تو وہ بھی بعد دوسرا احتجاج آ رہا ہے نا سامنے. وہ بھی یہی چاہ رہے تھے کہ جی یہ پروگراموں کے اندر جو ہے وہ ٹاپک جو ہے وہ چینج ہو جائے, اور اس سے بڑھ کر اس میں کچھ بھی نہیں ہے. یہ صرف مقصد ان کا یہی ہے. لیکن گولی کیوں چلائی یہ جو ہے یہ سوال ان کا پیچھا بہت دور تک کرائی. ٹھیک ہے مہندر صاحب, مجھے یہ بھی بتا دیں کہ یہ جو سول نافرمانی کی تحریک آپ لوگ چلانے جا رہے ہیں ضرورت کیوں پیش آئی؟ ابھی تو آپ لوگوں نے اتنا احتجاج کیا ہے. دیکھیں سول نافرمانی دیکھیں جو پیچھے ہوئی ہیں, جو دنیا میں مختلف ممالک میں ہوئی ہیں, اور ہم جو کرنا چاہ رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو عوام ہے جو ٹیکس پے کر رہی ہے وہ انصاف کے لیے پے کرتی ہے, وہ ملک کو چلانے کے لیے پے کرتی ہے. لیکن جب فارم 47 کے ذریعے حکومت زبردستی مینڈیٹ کسی اور کو دیا جائے گا, پھر اس پارٹی کو ختم کرنے کے لیے ہمارے ٹیکسوں سے, کہ جو میں ٹیکس پے کر رہا ہوں یا میرے جیسے دوسرے پاکستانی ٹیکس پے کر رہے ہیں, ان کے پیسوں سے گولیاں خرید کے ہمارے اوپر برسائی جائیں گی, بجائے اس کے کہ اس سے ملک کی ترقی کے لیے کچھ بہتر اقدام کیے جائیں, وہاں پہ انصاف راج کیا جائے. یہاں پہ 9 مئی اور 26 کے سارے ان سے جو ہے یہ کچے کے ڈاکوؤں کے سے تو یہ نپٹ نہیں سکتے. صرف آج بھی یہاں تک بھی کہ کچے کے ڈاکوؤں کے علاقے میں ایک پی ٹی آئی کا جھنڈا لگا دیں, یہ ان سے بھی لڑ پڑیں گے, ویسے تو نہیں یہ لڑیں گے اس سے. تو اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں, دیکھیں سول نافرمانی اس لیے کی جاتی ہے کہ ہمارے پیسوں کے اوپر ہمیں نہ نقصان پہنچایا جائے. ٹھیک ہے, یعنی کہ آپ لوگ سول نافرمانی کرنے جا رہے ہیں, اور 14 تاریخ سامنے آ رہی ہے کہ اگر تب تک کوئی مطالبات نہیں مانے گے تو آپ لوگ پھر 15 سے احتجاج کریں گے. جیسے عمران خان صاحب حکم کریں گے
ہماری تقریباً کیونکہ فارم 47 کے ذریعے ہم 80% عوام تو مور دین 80% عوام تو ہمارے ساتھ ہے. ڈیٹ کنفرم کر دیں 14 ہے یا 24 ہے؟ نہیں یہ 14 جہاں تک مجھے ہے یہ 14 دسمبر. جی جی ٹھیک ہے سر. امجد صاحب مجھے یہ بتائے کہ ایک احتجاج سے آپ لوگ نپٹے ہیں, بڑی مشکل سے آپ لوگوں نے جیسے تیسے بھی تھا احتجاج سے نمٹ ہی لیا, پورا ملک بند کیا, کنٹینر لگے جیسے بھی تھا. اب ایک سول نافرمانی کی تحریک بھی آپ کے سامنے آ رہی ہے, تحریک انصاف کی طرف سے ہی آ رہی ہے, یعنی کہ تحریک انصاف نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ نہ بیٹھیں گے نہ بیٹھنے دیں گے آرام سکون سے. تو پھر اب اس سے کیسے نپٹیں گے سر؟ دیکھیں یہ وہ کسی نے کیا خوب کہا کہ یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں. یہ پہلے بھی ایک سول نافرمانی کی کال عمران خان صاحب دے چکے ہیں, لیکن وہ زیادہ کامیاب نہیں ہوئی تھی. وہ سنے نا, وہی بات ہے نا. اس وقت بھی ان کا یہ وتیرہ ہے, اور یہ جو ملک دشمنی میں جو اپنی تمام حدیں کراس کرتے ہیں نا اقتدار کے حصول کے لیے, وہ پہلی مرتبہ نہیں کر رہے. کبھی انہوں نے جو پی ٹی آئی کے سپورٹر ووٹر تھے انہیں اس بات پہ مائل کرنے کی کوشش کی کہ آپ بینکنگ چینل سے پیسے نہ بھیجیں, آپ بل نہ جمع کرائیں, آپ سول نافرمانی کریں. تو جو پہلے اشر ہوا تھا یہ اب مہندر پال صاحب یہاں دعوے کر رہے ہیں, تو یہ ذرا 14 تاریخ کو نکل کے گاڑی میں تیل نہ ڈلوائیں. لیکن امجد صاحب معذرت کے ساتھ آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں, جو مطالبات سامنے دو رکھے گئے ہیں ان میں سے ایک مطالبہ اگر مان لیا جائے تو اس میں حرج کیا ہے سر؟ اس میں تو یہ ہے نا کہ سپریم کورٹ کے ججز کے نیچے جے آئی ٹی بنائی, جیسا جے آئی ٹی بنانی ہے نا, اس نے شفاف تحقیقات کرنی ہے, انویسٹیگیشن کرنی ہے. 9 مئی اور 26 نومبر کے حوالے سے مطالبے جو رکھے جاتے ہیں نا وہ گفت و شنید ہوتی ہے اس میں آپس میں, تو شرائط کے ساتھ کبھی بھی مذاکرات نہیں ہو سکتے. سر مطالبات تو شرائط ہی ہوتی ہیں جس پہ پھر دونوں طرف سے بات ہوتی ہے کہ یہ مانے جا سکتے ہیں یا نہیں مانے جا سکتے. کریں گے تو مذاکرات نہیں کروں گا, یہ سیاسی فورم ہوتا ہے, اس میں آپ بیٹھ کریں جیسے آپ مولانا صاحب کو انگیج کیا جا رہا ہے. لیکن انہوں نے مذاکرات کے لیے کمیٹی بنا دی ہے امجد صاحب, 5 رکنی کمیٹی. بلیک میل کر کے ریاست سے مطالبات نہیں منوائے جا سکتے. پہلے انہوں نے اتنا نقصان کر کے دیکھ دیا ہے ملک کا ڈیل کر کے چلے گئے. تو یہ بلیک میل کر کے مطالبات نہیں امجد صاحب بلیک میل نہیں, وہ تو انہوں نے تو 5 رکنی کمیٹی بنا دی ہے نا. وہ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات بھی کریں بات چیت کریں, 14 تاریخ تک کا ٹائم ہے. سیاسی کرنا چاہیں گی تو ہماری جماعت تیار ہے, اس کے لیے اس سے مذاکرات شروع ہو سکتے ہیں. لیکن ان کا تو ابھی تک یہ رہا ہے کہ میں نے اپنی سے مذاکرات ہی نہیں کرنے, میں نے تو اسٹیبلشمنٹ سے کرنے ہیں. امجد صاحب یہ اس کی اپڈیٹس کچھ اور ہیں, میں چاہ رہی ہوں کہ آپ اپنے حلقے میں موجود ہیں تو اس کی اپڈیٹس آپ لے لیجئے. اس کی اپڈیٹس ذرا تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہیں. وہ انہوں نے مذاکرات کے لیے ٹیم بنا دی ہے. یہ ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ یہ مذاکرات کس سے کریں گے, مہندر صاحب سے بھی. لیکن پہلے میں کرنل صاحب سے جان لوں. کرنل صاحب یعنی کہ تحریک انصاف ایک مرتبہ پھر سے ڈیسائیڈ کر چکی ہے, جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ نہ سکون سے بیٹھیں گے نہ بیٹھنے دیں گے. اب وہ سول نافرمانی کی تحریک, پہلے بھی امجد صاحب نے کہا کہ سول نافرمانی کی تحریک چلی تھی, لیکن تب کی اور اب کی پاپولیرٹی میں بہت زیادہ فرق ہے. اب کی جو پاپولیرٹی ہے وہ بانی پی ٹی آئی کی زیادہ ہے. قبولیت ہو نہ ہو مقبولیت ضرور ہے. تو اب آپ کو لگتا ہے کہ یہ سول نافرمانی کی تحریک انصاف ذرا کامیابی سے چلا لے گی؟ جی بی بی آپ نے جو باتیں کہی ہیں ان میں, اور مجھے ہنسی آتی ہے کہ جب یہ جو اس وقت حکومت پارٹی ہے ان کے موقف کے بارے میں یا ان کے بارے میں جو وہ باتیں وہ کر رہی ہیں. دیکھیں جمہوریت میں کیا ہوتا ہے, جمہوریت میں رول آف لا ہوتا ہے. رول آف لا کیا ہمیں نظر آ رہا ہے. ان کا ایک مطالبہ یہ ہے کہ جو ان کے قیدی لاہور میں ہیں سارے کے سارے, جس میں ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں جو ایکس گورنر ہیں, وہ سب کے سب بیٹھے ہوئے ہیں 15-16 مہینے سے. آپ کا قانون کیا کہتا ہے؟ آپ کا قانون یہ کہتا ہے کہ کتنے عرصے کے اندر کیس جو ہے وہ داخل ہونا چاہیے اور کتنے عرصے میں اس کا فیصلہ ہونا چاہیے. کیا ایسا ہو چکا ہے؟ کیا ایک بھی کیس جو ہے وہ اس سٹیج کے اوپر پہنچا ہے جس کے بارے میں لگتا ہے کہ جی وہ اب حل ہو جائے گا یا اس کا ڈیسیجن آ جائے گا؟ کیا یہ مطالبہ کرنا کہ جی جو آپ نے ہم پر الزامات لگائے ہیں, ایک جوڈیشل کمیشن انڈیپینڈنٹ, جس کو سارے کہیں کہ یہ انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کمیشن ہے, اگر
وہ بنا دیا جائے اور وہ جن باتوں کی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کے اوپر وہ تحقیق کرے کہ جی کیا 9 مئی واقعی وہ تھا جیسا کہ انہوں نے الزام لگایا ہے، کیا 26 مئی ویسے ہی ہوا تھا جیسے یہ لوگ یا سرکاری موقف ہے، اس میں کیا برائی ہے؟ مطلب اس کے اوپر تو کوئی بات نہیں کر سکتا. مطلب نہ آپ لوگ جو ہے وہ قانون کے مطابق رولز کے مطابق جو ہے وہ کیسز کو آگے چلا رہے ہیں، نہ چلنے دے رہے ہیں. اور اس وقت جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی صاحب کے اوپر جو ہے وہ 188 کیسز آفیشیل جو یہ کہہ رہے ہیں ایکنالج کر رہے ہیں وہ بن چکے ہوئے ہیں. اور یہ غالباً دنیا میں ریکارڈ ہے کہ کسی بھی ایسے لیڈر کو جو کہ ایکچولی الیکشن جیت چکا ہو 80% یا 78% کے قریب سیٹیں اس کو مل چکی ہوں، اور اس کو جو ہے وہ آپ فارم 47 کے ذریعے اس کی سیٹیں دوسروں کو دے کر زبردستی کی حکومت اس کے اوپر مسلط کریں، اور اس کے بعد آپ کسی قسم کی نہ عدالتی نہ کسی اور طریقے کی تحقیقات نہ ہونے دیں. آپ جو آپ کے الیکشن کمیشن ہے وہ بھی اپنی مرضی کا لگائیں، اور آپ جو ہے اس وقت جو لوگ باتیں کر رہے ہیں مجھے نہیں پتا اس پہ کس حد تک حقیقت ہے کہ جو آپ کے ڈیسیجنز ہو رہے ہیں وہ بھی لوگ انتظار کرتے ہیں کہ ہمیں اوپر سے کیا لکھا ہوا فیصلہ آتا ہے تاکہ وہ ہم پڑھ کے سنائیں. کرنا صاحب یہی بات ہے، یہ پوائنٹ ہے ایگزیکٹلی. یہ جو 2 پوائنٹ سامنے آ رہے ہیں، پہلا جو علیمہ بی بی کے مطابق کے 2 مطالبہ جو رکھے ہیں سپریم کورٹ کے ججز کے نیچے، جے آئی ٹی بنائی جائے، جے آئی ٹی 9 مئی اور 26 نومبر کے سانحات کی تحقیقات کرے. تو سر اس میں اس والے جو مطالبہ اس کو ماننے میں تو مکنا میں کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. جے آئی ٹی بن جائے، شفاف تحقیقات کر لے، جو مجرم ہیں جنہوں نے واقعی میں غلط کیا ہے ان کو کیفر کردار تک پہنچائے، ان کو قرار واقعی سزا دیں، جو نہیں ہے وہ سائیڈ لائن ہو جائے. کرنا صاحب بات تو یہی ہے کہ سب سے بڑا ڈر ہی یہ ہے کہ جی اگر ایسی جے آئی ٹی بن گئی تو جو ہے وہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، جس سے یہ ڈرے ہوئے ہیں ہمیشہ سے. وہی لوگ چاہ نہیں رہے ہیں کہ یہ ایسا ہو. تو اگر ایسا نہیں چاہ رہے ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ اس کا جے آئی ٹی کا رزلٹ کیا نکلے گا، تو کون بننے دے گا ایسی جے آئی ٹی؟ کون اس قسم کا فیصلہ ہونے دے گا؟ عدالتوں کے اندر کیس کیوں نہیں جا رہے؟ ان کو پکڑ کے بند کیا ہوا ہے آپ لوگوں نے 15 مہینے سے 16 مہینے سے، ان کا جو ہے وہ کیس چل نہیں رہا. کسی ایک کیس کی بھی کبھی چلان پیش نہیں ہوا. مقدمے جو ہے وہ 180 190 بن چکے ہوئے ہیں لیکن چلان پیش نہیں آپ سے ہو رہا ہے. اور لوگ ایسے ہیں جو جس قسم کے مقدمے بنے ہوئے ہیں کہ ایک فرد جو ہے وہ ایک ہی وقت میں 9 مئی کو 4 یا 5 جگہ پر جو ہے اس کو شو کیا گیا ہے. تو مطلب اتنے زیادہ تضادات ہیں ان کے موقف کے اندر کہ یہ جے آئی ٹی کیسے افورڈ کر سکتے ہیں کہ جے آئی ٹی بنے. ٹھیک ہے مہندر صاحب، کرنا صاحب کے مطابق تو افورڈ نہیں ہو سکتی جے آئی ٹی بننا. نون لیگ والوں کا ایک ہی گلہ ہے، وہ کہتے ہیں جی ہم سے تو بات ہی نہیں کرتے نا. ابھی جو میرے سامنے اسٹیٹمنٹ ہے اس کے مطابق شاید کہا گیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے مذاکراتی کمیٹی بنائی گئی، یعنی کہ پھر سے اسٹیبلشمنٹ سے یا کوئی آپ لوگ کوئی سافٹ کارنر رکھتے ہیں موجودہ حکومت کے لیے کہ اس سے بھی بات کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں موجودہ حکومت کے ساتھ ہماری جو مذاکرات ہے وہ اس لیے بھی نہیں ہو سکتے کیونکہ یہ جعلی طریقے سے آئی ہے. یہ پہلے آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہیں گے، یہ کہہ رہے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں بالکل بڑی صاف ہے کیونکہ یہ ان کے پلے ہے ہی کچھ نہیں. یہ تو اسٹیبلشمنٹ کے بوٹ چاٹ کے یہ یہاں پہ پہنچے ہیں. کون سی آفر لینا چاہ رہے ہیں؟ فارم پتہ کون سی آفر لینا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں علیمہ خان کے مطابق دوسری انہوں نے جو شرط رکھی ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ مذاکرات کے لیے آفر دیتی ہے تو پی ٹی آئی کی مذاکراتی کمیٹی ان سے مذاکرات کرے گی. یہ جو اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کی بات ہے یہ بڑے عرصے سے آپ لوگ کر رہے ہیں. اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ لوگوں کے مذاکرات آن اینڈ آف، کچھ رپورٹ بھی ہوئے کچھ نہیں بھی ہوئے، لیکن مذاکرات حتمی مراحل میں نہیں پہنچے. پھر وہی ضد ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی مذاکرات کرنے. دیکھیں ہم ان لوگوں کے ساتھ مذاکرات بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ کرنے تو ان کے ساتھ ہے. اب دیکھیں جیسے کرنل صاحب نے بات، تو اگر نہیں کریں گے مذاکرات، اگر وہ نہیں کریں گے تو ٹھیک ہے، پھر سول نافرمانی بھی ہوگی، پھر احتجاج بھی ہوں گے، پھر سب کچھ ہوگا. پھر ظاہری بات ہے دیکھیں فوج ہمیشہ پاورفل تب ہوتی ہے جب اس کے پیچھے عوام کھڑی ہوتی ہے. تو ابھی دیکھیں عوام کا بیہیویئر جو ہے وہ آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت کیا ہے، تو پھر فوج اس کو بھی برداشت کرے. ٹھیک ہے. اور ہم جو ہے دیکھیں
سر آپ لوگ ضد چھوڑ دیں نا اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کی. ہمارے اسٹیبلشمنٹ کا سیاست سے کیا لینا دینا؟ بظاہر تو آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سیاست سے باہر چلی جائے, پھر مذاکرات بھی آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی کرنے ہیں. بالکل, یا تو وہ سیاست سے چھوڑ دیں, سیاست چھوڑ دیں, جس طرح الیکشن ہوئے ہیں, جس طرح آپ ان کے مطالبات کرنا چھوڑ دیں. میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ یا تو وہ سیاست چھوڑ دیں نا. جب فارم 47 کے مطابق حکومت کنہوں نے ان کو دی؟ سر 2018 کے الیکشنز پہ بھی اعتراضات ہیں. 2018 کے الیکشن 2013 کے بھی الیکشن میں ہماری سیٹیں دی گئی ہیں. جب سسٹم کو روکا گیا تو سیٹیں تو ہماری کم ہوئی ہیں. تو پھر نون لیگ بھی تو ابھی یہی کہتی ہے کہ ان کی سیٹیں آپ کو دی گئی ہیں. کرا لیتے. دیکھیں اگر اس وقت آر ٹی ایس رکا تھا, اس سے پہلے ہماری 135 سیٹیں تھی. آر ٹی ایس کے اس کے بعد جو ہے ہماری, دیکھیں جب آر ٹی ایس کے وقت جب سیٹوں کے فیصلے بھی ہو رہے تھے تو جیتی ہوئی سیٹیں ہماری 118 تھی. سر آپ مان رہے ہیں نا فیصلے ہو رہے تھے, تو آپ لوگوں نے کندھے کیوں استعمال ہم کیے؟ سمپل یہ بات کہہ رہے ہیں, ہم نے کندھے بالکل استعمال نہیں کیے. 2014 ہمارا نقصان ہوا ہے سر. 2014 کے دھرنے کے پیچھے آپ کو کس کی سپورٹ تھی؟ چوری کیا گیا. سر مجھے ایک سوال کا جواب دے دیں. آپ کہہ رہے ہیں آپ نے کندھے استعمال نہیں کیے. 2014 کا 126 دن کا دھرنا کس کی سپورٹ تھی آپ کو؟ دیکھیں میری بات سنیں, ہمیں کسی کی سپورٹ نہ تھی. اگر سپورٹ ہمیں ہوتی نا تو اس وقت ہم حکومت گرا بھی دیتے. سر اگر سپورٹ نہیں تھی تو آپ, اگر ابھی آپ کو سپورٹ نہیں تھی نا تو آپ ڈی چوک میں 28 دن نہیں بیٹھ سکے ہیں. اس وقت آپ 126 دن بیٹھے تھے سر ڈی چوک میں. دیکھیں یہ ایک چیز ہے کہ اس وقت جو ہے ان کو اوور سپورٹ ہے. پہلے ان کو یہ کہہ لیں کہ اوور سپورٹ نہیں تھی, اب یہ بے شرم ہو گئے ہیں کہ انہوں نے عوام کے اوپر گولیاں برسانی شروع کر دی ہیں. تب کم از کم ہمارے اوپر گولیاں نہیں چلی تھی. یہ گولیاں چلنے کا سلسلہ جو ہے یہ سٹارٹ کہاں سے ہوا ہے؟ یہ 25 مئی 2022 سے ہوا ہے, جب ہم پہلی دفعہ جو ہے لانگ مارچ ہم نے سٹارٹ کیا. یہ اس کے بعد حکومت اتنی بے شرم ہو گئی ہے کہ اپنی نہتی عوام کے اوپر جو ہے وہ گولی مارنی شروع کر گئی ہے. ٹھیک ہے سر, آپ کا پوائنٹ آ گیا. بہت شکریہ. تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گی, انہوں نے مجھے پروگرام میں جوائن کیا. ناظرین آج کے پروگرام سے دیجیے گا اجازت. بشرط زندگی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.